बहुत शौक है ना तुम्हें अपना आप दिखाने का, तो तुम रात को ना आ जाया करो मेरे कमरे में। मैं तुम्हें देख भी लूंगा और तुम्हारी तारीफ भी कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई दूसरा देखेगा ना रिजा, तो याद रखना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम पे हाथ उठाने पे भी गुरेज नहीं करूंगा। माज ने बस उसे धमकी देना चाही थी, ताकि वो डर जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। वो कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ो, मुझे वापस इंग्लैंड जाना है और मैं जाऊंगी। माज कहने लगा, भूल जाओ इंग्लैंड को। जिस किस्म की तुम वहां से बन कर आई हो, मैं तुम्हें इंग्लैंड में दोबारा कदम भी नहीं रखने दूंगा। और रहेगी तुम्हारी ये बिगड़ी हुई बातें और हरकतें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें 2 दिन में सीधा कर सकता हूँ। बेहतर है कि खुद सीधी हो जाओ। वो कहने लगी, छोड़ो मुझे। तुम होते कौन हो मुझे धमकियाँ देने वाले? तुम हाथ उठाओगे तो क्या मैं तुम्हारा थप्पड़ खा लूंगी? वो अपना बाजू छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी। कहने लगी, केस कर दूंगी मैं तुम पर। कहने लगा, अच्छा और क्या करोगी? मुझे जेल भी भिजवा दोगी, फांसी पे भी चढ़वा दोगी? वो कहने लगी, मुझसे जो होगा वो मैं करूंगी, मेरा बाजू छोड़ो। माज ने एक नज़र उसके भरपूर वजूद पर डाली। गहरा गला घुटनों से तक आती नाइटी ओवरकोट तो उसका हवा से इधर उधर हिल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि पहना है। ओवरकोट के नीचे पहनी हुई नाइटी भी स्लीवलेस थी। उसके कंधे बाजू से सब नजर आ रहा था। इस पर उसके खुले बाल और उसकी ढटाई उसे अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बहुत शौक है तुम्हें मेरे हर अमल का मुंह तोड़ जवाब देने का। ठीक है मिसिस, मेरे हर अमल का मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हो ना? तुम इसे दीवार के साथ लगा चुका था। बाजू अभी भी उसकी गिरफ्त में था। कहने लगी, हाँ मैं तुम्हारे हर अमल का मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। लेकिन वो उसके करीब आ गया और फिर उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए और फिर वो पीछे हट गया। वो इसकी हरकत की इसकी तवक्को नहीं रखती थी। कहने लगा, लो अब बस मेरे इस अमल का जवाब दो। इससे पहले कि वो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती और उसकी दूसरी कलाई भी पकड़ चुका था। कहने लगा, प्यार का जवाब प्यार से दिया जाता है। आज ही चाचा चाची को फ़ोन करूंगा। मैं कहूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग नहीं पहुँचे तो तब भी मैं रुखसती ले लूँगा, क्योंकि 7 साल बहुत सब्र कर लिया मैंने। बाकी का दिमाग तुम्हारा रुखसती के बाद दुरुस्त कर लूँगा। आज के लिए इतनी डोज काफ़ी है। रिजा का तो पारा हाई हो चुका था और बार बार अपना लबों को छू रही थी। पहले ही भले ही इंग्लैंड में रह रही थी और उसका काफ़ी लड़के लड़कियों के साथ भी दोस्त थे, मगर आज तक किसी ने किसी लड़की को अपने इतने करीब नहीं आने दिया था ताकि वो उसे छूता। बार बार अपने होंठों पर हाथ रख रही थी और वहाँ पर भी अभी भी माज के होंठों की नमी मौजूद थी, जिन्हें वो अपने कपड़ों से साफ करती वॉशरूम में जा चुकी थी। अभी भी उसे अपने वजूद पर माज के सख्त हाथ भी महसूस हो रहे थे। जब वो नहाकर कुछ रिलैक्स होने की कोशिश करने लगी और बाद हैंगर्स की तरफ बढ़ी, तो वहाँ उसके कपड़े लटके हुए नहीं थे। गायब दिमागी में वो ये भी भूल चुकी थी कि अलमारी से उसे अपने कपड़े निकाल कर लाने हैं, और वो बाथ टावल को ही खुद के साथ लपेट कर बाहर आई थी और फिर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मगर वहीं जो उसे मंजर दिखाई दिया था, वो एक फलक शुगाफ चीख उसके हलक से निकली थी। वो चिल्लाकर कहने लगी, व्हाट द हेल दिस? क्या बदतमीजी है? कपड़े कहाँ हैं मेरे? अलमारी में उसने जितने भी अपने टॉप जीन्स शर्ट लटका रखी थी, उनमें से एक भी वहां पर मौजूद नहीं थी। उसकी जगह वो उसके 7-8 कमीज, ट्राउज़र और फ्रॉक लटक रहे थे, जो कल ही उसकी ताई सांस लेकर आई थी। और उसके चिल्लाने की आवाज़ नीचे बैठे सभी मर्द एक पल को हड़बड़ा कर गए थे, क्योंकि आज तक इस हवेली में किसी औरत की भी इतनी बुलंद, इस कदर बुलंद आवाज़ गुस्से का इजहार नहीं किया था। माज की वालदा अपनी सीट से उठी और उस लड़की को क्या हो गया मगर माज जानता था कि वो उसे क्या हुआ है। उन्हें कहने लगा, कुकू आप बैठे, इस लड़की को आप मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा और बीच में कोई नहीं आएगा। और उससे कुछ भी कहना चाहती थी, मगर वो उन्हें वहीं खामोश छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया था और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो उसकी आंखें मजीद ही फैल चुकी थी। वो हैरान होगी, क्योंकि वो उस वक़्त छोटे से टॉवल में खुद को लपेट के खड़ी थी, और पहले जो वो उसका थोड़ा बहुत नज़ारा कर गया था, अब तो वो टांगों से भी बिल्कुल अय्या थी। बड़ी मुश्किल से उसके प्राइवेट पार्ट्स इस टॉवल में छुप रहे थे, बाकी तो वो बिल्कुल ही उसे अय्या हो रही थी। वो गुस्से से इधर उसे देखकर फौरन पीछे हटी और बेड की चादर ने अपने गिर्द लपेटी थी और फिर कहने लगी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती आपको? माज आगे बढ़ा और अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालकर कहने लगा, देखो लड़की, अगर तुम्हें इतना
اتنا ہی شوق ہے نا وہ کپڑے پہننے کا تو تم میرے ساتھ سامنے پہننا، جب میرے ساتھ رخصت ہو کر میرے کمرے میں آ جاؤ گی نا، تب چاہے کچھ بھی پہننا، میرے سامنے گھومنا پھرنا جو دل کرے کرنا، لیکن فی الحال تم سب کے سامنے یہی پہن کر جاؤ گی۔ اور تمہارا شوہر اور تمہارا مجازی خدا ہوں میں تم پر حکم دے رہا ہوں کہ ریچا کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی کہ مجھے میرے کپڑے واپس لا کر دو، میں یہ سب نہیں پہنوں گی، ورنہ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دھمکی کیا ہی دے۔ معاذ مسکرا کر معاذ مزید قریب آیا اور دھیرے دھیرے قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کہنے لگا کہ ورنہ کر ہی کیا لوگی تمہارے پاس تو کچھ کرنے کو ہے نہیں، نئے کپڑے تو نہیں، تمہیں پہننے ہی نہیں پڑیں گے، ورنہ یہی ٹاول لپیٹ کر گھومتی رہو اس کمرے میں، یا پھر دوسرا میرے پاس یہ طریقہ ہے کہ میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنا دوں۔ ویسے بھی میرے لیے یہ سب کچھ حلال ہے، جائز ہے۔ وہ الماری کی جانب طرف بڑھا تھا اور ایک گلابی رنگ کا فراق اور ٹراؤزر نکالا تھا، ساتھ ہی اس کے لڑکا دوپٹہ بھی تھا نکال چکا تھا، اس نے بیڈ پر رکھا تھا اور اسے بازو میں پکڑا کر بیڈ کے قریب لایا تھا اور کہنے لگا چلو شاباش، ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ اس ٹاول کو پکڑ کر کھڑی تھی، اگر وہ ایک بار بھی گر جاتا تو معاذ کے سامنے وہ ہر ایک چیز سے آزاد ہو جاتی۔ فوراً خود کو جھڑا کر کہنے لگی پلیز ہاتھ مت لگاؤ، جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کیوں آ گئی ہوں میں یہاں، کاش میں یہاں سے بھاگ کر واپس انگلینڈ چلی جاؤں، یہ کوئی برا خواب ہو مجھے جو آ رہا ہے۔ اب وہ تنگ آ کر بولی تھی جب معاذ ہنس کر کہنے لگا میری دسترس سے اب نکلنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، تمہیں جو میں ایسے سدھاروں گا تمہاری زندگی یاد رکھو گی۔ پھر آگے ہاتھ بڑھا کر اسے کپڑے پہناتا ہوا وہ دور ہو چکی تھی کہ ٹھیک ہے میں پہن رہی ہوں، دور ہٹو اب مجھ سے۔ معاذ کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ انتظار کر رہا ہوں تمہارا، 2 منٹ کے اندر اگر تم باہر نہ آئی تو میں واپس اندر آ جاؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ کروں گا نا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ریجا نے وہ فراق اور ٹراؤزر پہن لیا اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد دروازہ کھول کر معاذ اندر آیا تو سامنے وہ فراق پہنے کھڑی تھی جو اسے کافی لوز تھا، ٹراؤزر بھی کھلا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو تو معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا، جیسے اپنے دل میں سکون اترتا میں محسوس کرنے لگا، کیونکہ اسے اس لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ پہلی بار تھا جب اسے دیکھ کر معاذ کے دل میں کچھ دھڑکنیں واقعی تیز ہوئی تھی۔ مسکرا کر اس کی جانب بڑھا تھا، قریب آیا اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اس نے اس کے کندھوں پر رکھا تھا اور پھر کندھوں پر رکھنے کے بعد اس کے سر پر بھی دوپٹہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا دیکھو اب تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، اب لگ رہی ہو نا مشرقی لڑکی، بے حد حسین، بے حد خوبصورت۔ آئندہ کے بعد تم نے اسی حلیے میں رہنا ہے، بند کمرے میں جو مرضی کرو، لیکن جب سب کے سامنے جاؤ تو بالکل پردے میں رہو، اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو نا۔ غصے سے وہ بے بسی سے ریچا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ معاذ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے غصہ آ رہا ہے، مگر وہ اسے بازو سے پکڑتا ہوا لے کر نیچے آیا تھا۔ سب افراد کھانا کھانے میں مصروف تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ معاذ کے پیچھے چل کر آتی ہوئی ریچا کو دیکھ کر تو جیسے سب کے ہاتھوں سے کھانے کے چمچ ہی چھوٹ چکے تھے۔ دادا جان جو پانی کا گلاس منہ کو لگا رہے تھے انہیں تو ایک دم سے کھانسی آ چکی تھی۔ فوراً تایا جان نے آگے بڑھ کر انہیں پانی پلایا، ان کے کندھوں پر تھپکی دی تھی۔ ریچا سچ میں اس حلیے میں بے حد حسین خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی تائیں کہنے لگی کہ واقعی ماشاء اللہ بیٹا بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، مگر وہ جلی کٹی سنانے سے کہاں باز آنے والی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں یہ تو آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ پاکستان میں بس عورت کو اپنے ہاتھ کٹ پتلی بنا کر رکھنا چاہتے ہو، اور جلی کٹی سنا رہی تھی اور سبھی خاموشی سے سن رہے تھے۔ جانتے تھے کہ ایک دم سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لڑکی کو بدلا گیا تو کافی مشکل آ سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر سیدھی باہر کی جانب آئی تھی اور معاذ بھی پیچھے گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم کہیں جانا ہے چاہتی ہو تو چلو آج میں تمہیں گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ تب تک تو دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر کندھوں پر آ چکا تھا، مگر معاذ کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ وہ کم از کم اس نے کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لیے تھے اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، معاذ اسے اپنے رنگ میں رنگ ہی لے گا۔ معاذ نے کافی کوشش کی تھی۔ مالی اور چوکیدار بھی ابھی بھی اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ریجا نے ایک نظر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا، پھر کہنے لگی کہ گاڑی کی چابی دو مجھے،
مجھے ڈرائیونگ کرنا آتی ہے، میں تمہاری بہن کی طرح صرف کچن تک محدود نہیں ہوں، مجھے گاڑی چلانے کا بھی پتہ ہے۔ وہ جلے گٹے انداز میں بول رہی تھی اور معاذ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اپنی گاڑی کی چابی اس نے اس کے حوالے کی تھی، چاہتی تو وہ یہی تھی کہ اکیلے گھومنے پھرنے نکل جائے، مگر معاذ اس پر یقین نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیا بھروسہ اس لڑکی کا کہ کہیں ایئرپورٹ ہی پہ پہنچ جاتی یا پھر اکیلی کہیں چلی جاتی۔ جب وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگا تو وہ غصے سے دہاڑی تھی، کہنے لگی کہ یہ آپ میرے ساتھ کہاں بیٹھ رہی ہیں؟ میں اکیلے گھومنا چاہتی ہوں، مجھے جب لیونگ ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو میں کسی کو بھی اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتی۔ یہ سن کر تو ماس کہنے لگا کہ دیکھو محترمہ، یہ تمہارا انگلینڈ نہیں ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے، اور جہاں پر تم اگر اکیلی گاڑی چلانے جاؤ گی تو راستے میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ چلو شاباش، گاڑی چلاؤ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی گاڑی چلا چکی تھی۔ پاکستان میں اسٹیئرنگ دائیں طرف لگا ہوتا ہے، مگر وہ تو انگلینڈ میں اب تک بائیں جانب لگے اسٹیئرنگ سے ہی گاڑی ڈرائیو کرتی آ رہی تھی۔ اب اسے کیا پتہ تھا، ڈرائیونگ کا تو وہ کہہ چکی تھی، لیکن اب اسے گاڑی چلاتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی۔ دوسرا کچے روڈ اور بار بار کبھی سڑک پر گائیں اٹک رہی تھیں اور کبھی بھینسوں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا موڑ کاٹ کر شہر والی سڑک پر جانے لگی، اچانک سامنے سے ایک ریڑے والا آنے لگا۔ بڑی مشکل سے ریجا نے بریک لگائی تھی اور گاڑی کو جھٹکا لگا تھا۔ فوراً معاذ نے ریجا کو پکڑا تھا، جبکہ ریجا تو انگلش میں جو گالیاں اسے آتی تھی اس نے ریوڑ والے کو دینے لگی تھی۔ وہ ریڑے والا تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے پاس آ کر دونوں نے ہاتھ کمر پر رکھ کر کہنے لگا، اگر 2 جماعتیں زیادہ پڑھ لیا نا تو اپنی انگلش مت چھاڑو، جو بھی کہنا ہے اردو میں کہو، پھر ہم تمہیں ایسا جواب دیں گے نا کہ تمہارے کانوں سے بھی دھواں نکلیں گے، دھواں۔ وہ تو آستین چڑھا کر اپنی دھوتی کو پکڑ کر ریجا سے جیسے ہاتھا پائی کرنے کے لیے ہی آگے آ چکا تھا، مگر جب اس نے ریجا کے ساتھ بیٹھے ہوئے معاذ کیسر کو دیکھا تو فوراً سے اس کی ساری ایڑی نکل گئی تھی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، ارے صاحب جی، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ ساتھ ہیں۔ بس مجھے وہ انگریزی سمجھ میں نہیں آئی تھی تو اس لیے میں نے یہ سب کچھ بول دیا۔ معاذ نے بھی خاموشی سے ساتھ اشارے سے اسے جانے کو کہا تھا اور ایک طرف کڑی نظر ریجا کو بھی دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، بس ہو گیا، ماشاءاللہ سے کروا لی بغیرتی، اب آ جاؤ ادھر، گاڑی بیچتی، اب گاڑی میں چلاؤ، میں چلاؤں گا۔ ریجا نے تو اترنے کو تیار ہی نہیں تھی اور اس سے پہلے کہ مزید لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے کہ تماشا دیکھتے، اس نے ایک نظر ریجا کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، پھر بار بار مجھے غصہ دلوا رہی ہو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے غصے سے ڈرو، اگر مجھے آ گیا نا تو تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور اسے پیٹ سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی جانب کیا تھا۔ ریجا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے پیٹ سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ریجا تو ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب بھی ہوگا۔ ایک پل کو تو ریجا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک نظر معاذ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی طرف لانے لگا اور بے خود سا ہوا تھا، بار بار جی مچل رہا تھا ایک بار اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑ دے، مگر پھر اگلے لمحے ہی وہ ریجا کو اپنی سیٹ پر بٹھاتا خود اسٹیئرنگ پکڑ چکا تھا۔ ریجا تو خود سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی، پر وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ جو جگہ اسے وہاں پر اچھی لگتی تھی وہ وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ونڈو سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے فون پر اس کی والدہ کی کال آئی تھی۔ فرزانہ بیگم کا نام سن کر تو اس نے فون کان سے لگایا تھا اور کہنے لگی کہ بیٹا کیا کر رہی ہو تم، کہ تمہیں اپنا گھر اپنا سسرال پسند آیا؟ ریجا منہ بنا کر کہنے لگی کہ آپ کے اس نام نہاد داماد کے ساتھ باہر گھومنے آئی ہوں۔ فرزانہ بیگم کو لگا کہ شاید دونوں کے بیچ میں کی لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا، اس کا مطلب ہے تمہاری اچھی دوستی ہوگی ہے معاذ کے ساتھ؟ مگر وہ وہیں سے تڑپ کر بولی تھی، یہ تو آپ کو 1 ہفتے کے بعد پتہ چلے گا، جلد از جلد آپ بس پاکستان آئیں، کیونکہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، اور میں آپ کے ساتھ واپس پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے اس جیسے دقیانوسی خیال رکھنے والے مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی اور مائیکل کے ساتھ کروں گی۔ آپ لوگ آئیں گے اور پاکستان
میں جو بھی طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب کچھ طے کریں گے، اور پھر میں واپس انگلینڈ جا کر مائیکل سے شادی کر لوں گی، اپنی زندگی آگے بڑھاؤں گی۔ جسے سن کر تو معاذ کو اور بھی غصہ کہ نہ میرے اس دوپٹے سے مسئلہ ہے، نہ میرے پہننے اوڑھنے سے۔ معاذ کا تو دماغ ہی خراب ہو چکا ہے۔ اس نے تو گاڑی کو بڑے زور سے بریک لگائی تھی۔ موبائل ریجا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، اندھے ہو گیا کیا؟ گاڑی چلانا نہیں آتی کیا؟ صرف عورتوں کو پر حکمرانی کرنی ہی آتی ہے تم لوگوں کو؟ وہ بار بار اسے اس بات کا طعنہ ہی دے رہی تھی۔ مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ زوردار تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ ریجا کے سفید گال پر اس کے تھپڑ کی چھاپ چھوٹ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ سیدھا کیا اور معاذ کو دیکھنے لگی، وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا، کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ تم اپنے کلچر، اپنی تہذیب پر، اپنے مسلمان ہونے پر انگلی اٹھا رہی ہو؟ کیا تم کسی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا پھر یہودی مذہب سے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، مگر لعنت ہے تم پر جو مسلمان ہو کر بھی ان لوگوں کی پہناوا اوڑھنا اپنا رہی ہو جن پر عذاب اتر رہا ہے۔ یہ دقیانوسی پاکستانی مرد اپنی عورت کا بھلا ہی سوچتے ہیں، اور جب وہ حدود پھلانگنے لگتی ہے نا تو اسی لیے مرد کو اس پر حکمران مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ اسے اس کی حدود میں رکھے۔ مجھ سے طلاق لوگی تم، دیکھتا ہوں کیسے لیتی ہو اور کیسے طلاق دیتا ہوں میں تمہیں۔ وہ تھپڑ کھا کر اس کا منہ تو جیسے سرنی ہو گیا تھا، ہو چکا تھا۔ اسے اب ماں سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ وہیں سے اسے واپس گھر لایا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو گال پر ابھی بھی ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، اس کے چہرے پر جیسے نیل چھوڑ چکے تھے۔ دادا اور دادی، طاہر نے بھی اور پھر تائی نے جب اس کے گال پر یہ نشان دیکھے تو وہ معاذ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ آج تک ہمارے گھر میں کسی مرد نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تمہیں ہوش تو ہے نا؟ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں سب کچھ بتا رہا تھا کہ جو یہ لڑکی کہہ رہی تھی، بار بار طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ کمرے میں جا کر بجائے اپنے رویے پر افسوس کرنے کے اس نے روتے ہوئے فوراً موبائل نکالا اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دیکھنے لگی تھی کہ کیا لڑکی بھی طلاق لے سکتی ہے، مگر وہاں پر خلا کے بارے میں اسے تمام معلومات مل چکی تھی۔ جب تک اس کے ماں باپ واپس نہیں آئے تھے تب تک تو وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ زنیرہ ہی تھی جو اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں آتی اور اسے کھانا وغیرہ دے جاتی، مگر اور پھر خالی پلیٹ اٹھا کر واپس لے جاتی۔ جیسے ہی اس کے والدین آئے اور وہ سیدھا ان کے ساتھ کورٹ میں گئی تھی اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر تشدد کیا۔ میں اب اس سے خلا لینا لوں گی۔ دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دونوں ہی ضدی، اکڑو اور انا پرست تھے۔ دادا نے بھی جب اسے اپنے پوتے اور پوتی کا یہ رویہ دیکھا تو اسی فیصلے پر پہنچے تھے کہ معاذ، یہ لڑکی تمہارے ساتھ نہیں رہ ہی نہیں سکتی۔ اس کا مزاج اور ہے اور اس طرح تو تم دونوں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اسے طلاق دے دینی چاہیے آج۔ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ اسے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کسی لڑکے سے شادی کر لے گی۔ ہم اگر اس کے ساتھ زیادتی زبردستی کریں گے تو وہ سب کی زندگیاں خراب کر دے گی۔ اس لیے معاذ تو پہلے چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر اپنے دادا اور باپ کو، پھر چچا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی مان چکا ہوں اور اب اسے کیسے سیدھا کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ بہت شوق ہے اسے کورٹ میں جا کر خلا کا کیس دائر کرنے کا، اور اس کو میں سیدھا کر لوں گا، لیکن آپ میں سے کوئی بھی بیچ میں نہیں بولے گا۔ وہ سب بھی خاموش ہو چکے تھے۔ ریجا کا باپ تو بس شرمندہ سا تھا کہ وہ پتہ نہیں کام میں اور زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں کیسے اس نے تربیت میں کمی کر دی تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا، پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ ریجا تو خوش تھی کہ بس خلا کا کیس دائر کروں گی اور میری اس سے جان چھوٹ جائے گی، سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا۔ مگر معاذ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے سبق کیسے سکھانا ہے۔ اگلے روز جب وہ کورٹ میں گئے تو پاکستان کے قوانین کے مطابق جج صاحب پہلے تو ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جب بار بار انہیں باہر آنے کو کہا گیا تو وہ باہر آئے تھے۔ ایک دو سماعتیں سننے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے، لیکن لنچ ٹائم ہو گیا تھا۔ آخرکار جب ریجا اور معاذ کے کیس کی باری آئی تو وہ خلا کے بارے میں پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے۔ ریجا کی طرف سے وکیل بھی بول رہا تھا، مگر جج نے پھر سے پوچھنا چاہا کہ وجہ کیا ہے۔ اسے اور کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آئی۔ سب کے سامنے کہنے لگی، یہ نامرد ہے، مجھے سیٹسفائیڈ نہیں
کر سکتا اور میں اسے ایسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی کمزوری کے ساتھ ہی بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو اس کی غیرت کا مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان کے مرد جیسے جھلے سے ہوتے ہیں، جلاد سے ہوتے ہیں، اس بات کو اپنی بڑی توہین سمجھتے ہیں، لیکن میں تو ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو نہ مجھے سیٹسفائیڈ کر سکتا ہو، اور جب میں کچھ کہوں تو مجھے مارتا پیٹتا ہو۔ وہاں پر گھر کے دونوں مرد موجود تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دادا کو وہاں پر لایا نہیں گیا تھا، ورنہ اپنی پوتی کے منہ سے حرفات سن کر تو وہ وہیں جہاں فانی سے کوچ کر جاتے۔ ریجا کا باپ اور تایا شرم سے سر جھکائے تھے، اور معاذ کو لگا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ اس کے 10 کے بیان کو نوٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بے شک میرے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں، میں بالکل انچھوئی ہوں۔ جج بھی ہڑبڑا سا گیا تھا۔ آج تک کسی عورت نے کورٹ میں آ کر اس طرح کی بات نہیں کی تھی جس طرح وہ لڑکی کر رہی تھی۔ سب لوگوں کو دیکھ کر تو ایک دم سے سب سن گیا تھا، جیسے چپ سی لگی ہو۔ وہ ایسے ہی 2 دن بعد رپورٹس کے ساتھ ریجا کو دوبارہ آنے کو کہا گیا تھا۔ ریجا خود ہی اپنے باپ کی طرف سے مہیا کی گئی کار ڈرائیور کو کر کے گھر آئی تھی، اور آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ تینوں مرد گھر آئے تھے اور عورتیں پوچھ رہی تھی کہ کیا بات ہوئی اور کیا ہوا، کچھ تو بتائے، مگر وہ تو بتانے کی ہمت ہی نہیں رکھ رہے تھے کہ کیا بات بتائے۔ ریجا کے والد اور اس کے تایا نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ اس لڑکی کو ذرا شرم حیا نہیں، گھر کے مردوں کے سامنے، باہر مردوں کے سامنے یہ ہماری عزت اچھال رہی ہے۔ یہاں تک کہ معاذ کا والد بھی اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک بیٹے اور باپ میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، کیا ریجا جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ تم دونوں کی ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ اور وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئے، اور پھر معاذ اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ یار ابا جان پلیز چپ کر جائیں، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں اس لڑکی کو اب چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ حد تک چلی گئی ہے، اور اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں کروں گا کیا اس کو سیدھا، اور وہ بھی اپنے طریقے سے۔ وہ زور سے کمرہ کھول کر اندر جا چکا تھا، جہاں وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی اور ویڈیو کال پر مائیکل سے بات کر رہی تھی۔ مائیکل کیا تھا؟ سفید چمڑی کا سوکھا پتلا سا لڑکا تھا۔ پتہ نہیں ریجا نے اس میں کیا دیکھا تھا جو اسے پسند کر چکی تھی۔ ریجا اس سے بات کر رہی تھی جب معاذ اس کے کمرے میں گیا تھا، کمرہ لاک کیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ غصے سے مائیکل کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ابے کسی باز کے منہ والے چچوندر، تیرا تو میں وہ حشر کروں گا، وہ انگلینڈ آ کر کوئی تجھ سے تھکنا بھی پسند نہیں کرے گا، سڑک پر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دے گا، تجھے کوئی 1 روپیہ تک نہیں دے گا، لعنت ہے تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، بلکہ بند کیا گیا تھا۔ فون سے سم نکال کر توڑ چکا تھا، سارے نمبر، ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر چکا تھا، اور آخر میں موبائل بھی اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ اسے کہنے لگا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ایک بار پھر میرے سامنے زبردستی کر رہے ہو، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم کوئی حق نہیں رکھتے۔ مائیکل میرا ہونے والا شوہر ہے، مگر معاذ اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کہنے لگا فی الحال میں تمہارا شوہر ہوں، فی الحال کیا، فی الحال ماضی کیا، فی الحال مستقبل، یہاں تک کہ مرنے مرانے کے بعد بھی تمہارا شوہر میں ہی رہوں گا، میرے علاوہ کوئی تمہارے قریب آنے کی کوشش سوچ ہی نہیں سکتا۔ تمہاری ساری اکڑ آج میں اس انداز سے نکالوں گا کہ دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک گیا تھا۔ ریجا کو اپنی جان لبوں پر آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے کسی پر انگلی اٹھائی، اس کی ذات کے پڑ ہچے اٹھا دیے تھے، وہ بھی کورٹ میں جا کر۔ اس نے تو اپنے ٹیسٹ کروانے تھے کہ بس جس سے یہ لگے کہ ابھی تک آنچ ہوئی ہے، مگر وہ اس پر پوری طرح سے حاوی ہوتا ہوا اسے اپنی شدتیں اس پر لوٹانے لگا تھا۔ وہ خود کو اسے چھڑواتی رہ گئی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر وہ اس پر رحم کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک بار غصے سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ ریجا رو رہی تھی اور وہ اسے منہ سے دبوچ کر کہنے لگا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ ہے تمہاری آزادی جو تمہیں اپنے باپ، تایا اور بڑوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہی سکھایا ہے انگلینڈ کی تہذیب نے کہ تم کمرے کے پرائیویٹ معاملات ہم سب کے سامنے ڈسکس کرو؟ تم اپنے گھر کے مردوں کے سامنے کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ آج تک کوئی تمہیں نہ چھو سکے گا، میں تمہیں سیٹسفائی نہ کر سکوں گا؟ وہ جس لہجے میں
کہہ رہا تھا رجا کو سچ مچ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جذباتی پن میں کیا کہہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ پلیز چپ کر جاؤ، مت کرو، میرا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر بار بار مت دہراؤ۔ غصہ تو معاذ کو بھی تھا، لیکن بار پھر اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ اب جا کے رپورٹ دینا، اب پتہ چلے گا تمہیں جو حالت میں نے تمہاری کر دی ہے۔ دیکھتا ہوں میں کیسے تم انچ ہوئی ہو۔ رپورٹ میں معاذ اسی سے حالت میں چھوڑ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ ریجا وہیں بیڈ پر لیٹی رہی۔ جب اس کی والدہ اس کی تائی کمرے میں آئی تو جس طرح اس کی حالت تھی اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ معاذ اس کے ساتھ سب کچھ کر چکا ہے، اور وہ اس کے پاس آئی اور بڑے پیار سے سمجھانے لگی کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کے ماحول، تہذیب، ہر لحاظ سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ رو کر سب کچھ سن رہی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ تم کیا بار بار اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں جب کوئی اپنے اصولوں سے پھر جائے تو وہی اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، ورنہ زنیرہ کو دیکھو، تمہارے جیسی بچی ہے، تم سے چھوٹی ہے، آج تک کسی نے اسے بلند آواز تک بات نہیں کی۔ اس گھر میں شہزادیوں کی طرح جیسی رہتی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، آگے چل کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور معاذ اسے ڈاکٹر کیا اس گاؤں میں بڑا ہسپتال کھول کر دے گا، اور اس کے علاوہ وہ فٹ بال کی چیمپئن بھی رہ چکی ہے، مگر اس نے کبھی اپنے سر سے چادر کو اترنے نہیں دیا، صرف لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، لڑکیوں سے ہی دوستی رکھتی ہے، موجودگی میں ہی کھیلتی ہے، کبھی اپنا حسن کسی غیر کے سامنے آنے ہی نہیں دیا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور رجا کا دماغ واقعی معاذ کی دی جانے والی سزا کے بعد ٹھکانے آ چکا تھا۔ رات کو ہی وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی، اور آنکھیں ابھی بھی سجی ہوئی تھی جب معاذ نے ایک نظر اسے دیکھا تو اور پھر اپنی نظریں پھیر کر سب کے سامنے بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا تھا، اور پھر اس نے اپنے کمرے گھر کے مردوں سے معافی بھی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اور کیا نہیں، اور میری وجہ سے آپ کو عدالت تک جانا پڑا، میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جب دادا نے اسے سینے سے لگایا تھا کہ ہم جانتے ہیں بیٹا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم تو ہماری جان ہو، تمہیں تو ہم تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اور وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی۔ معاذ نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اسے کہا بھی تھا کہ بیٹا بیوی ہے تمہاری، ایسا مت کرو، اس سے بات کرو، اسے تھوڑا ریلیکس کرو، تم نے اس کے ساتھ کافی برا رویہ رکھا تھا، مگر وہ بھی چڑھ چکا تھا کہ نہیں، اسے شوق ہے نا طلاق لینے کا، دوں گا اسے طلاق بھی، اب مجھے نہیں رکھنا اس کو۔ ریجا بوکھلا چکی تھی جب اس نے معاذ کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، تو وہ معاذ کہہ رہا تھا بڑا شوق ہے نا اسے انٹرنیٹ پر خدا کے بارے میں سرچ کرنے کا، تو اور یہ بھی سرچ کر لیتی کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکی طلاق لیتی ہے تو اس کا حشر کیا ہو جاتا ہے، لیکن شاید یہ اپنا آپ خود ہی میرے ہاتھوں سے گنوانا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے جائے اپنے عیسائی مائیکل کے پاس۔ ریجا جس قدر شرمندہ ہو رہی تھی اتنا کم تھا، چند روز بعد وہ خود ہی اپنی تائی سے کہہ چکی تھی کہ مجھے معاف کر دے، میں رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بات معاذ کو بتائی گئی تو وہ چپ ہو چکا تھا، اور معاذ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی بات سامنے لے کے آئے۔ پہلے تو تھوڑا بولا کہ مجھے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، مگر اس بار اس کی ماں اسے تھپڑ مارنے کو آ گئی تھی کہ بس کرو، کیا تماشا لگا رکھا ہے، کبھی وہ نہیں مان رہی تو کبھی تم نہیں مان رہے، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہوا ہے، تم دونوں نے چپ چاپ رخصتی ہوگی اور سمجھے، اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، پورے خاندان بھر کو دعوت دی گئی تھی، رخصتی اور ولیمے کی تقریب ایک دن ہی رکھی گئی تھی، اور پورا گاؤں موجود تھا۔ ایسے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں معاذ بھی موجود تھا۔ بظاہر تو دونوں خوش دکھ رہے تھے، مگر ایک ہچکچاہٹ تھی جو ریجا کو محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے جب اسے دیکھا تو جیسے سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ دھوم دھڑک کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب معاذ کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی، اسے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، آپ بھی مجھ پر غصہ کریں گے، مجھے باتیں سنائیں گے، یہ میں نے تو سوچا نہیں تھا، یہ سب کچھ سننے کی عادت ہی نہیں تھی، مگر معاذ بڑے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پکڑ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور کہنے لگا
मुझे तुम्हारी बुरी आदतों से नफरत थी जिन्हें मैं बर्दाश्त ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता था। मुझे तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। तुम जानती नहीं कि मैं आज से 7 साल पुराने हमारे निकाह की तस्वीर को देखकर न जाने हर रात को क्या सोचता था। बहरहाल तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी था और ये भी जानता हूँ कि मैंने काफ़ी सख्ती बरती तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो। रिजा भी अपने दिल से उसके लिए मैल ख़त्म कर चुकी थी और वो वैसी हो चुकी थी जैसे माज उसे चाहता था और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा था। दोनों घंटों तक मोहब्बत भरी बातें करते रहे। रिजा हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आपको क्या अपना हक नहीं लेना। मुझसे माज कहने लगा, बीवी हो तुम मेरी, जानता हूँ पहले जिस कदर सख्ती की है तुम्हारे साथ करीब आया, अभी तक तुम वो भूल नहीं पाई और अब जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। बताओ क्या तुम्हारे इंग्लैंड वाले मर्द भी ऐसे होते हैं। वो फौरन उसके सीने में अपना चेहरा छुपा चुकी थी और माज भी उसे बाहों में भरकर अपने करीब कर चुका था। जानती थी कि आने वाली जिंदगी बेहद खूबसूरत थी और जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो टैग लगाए फिरती हैं उसने कप का उतार कर फेंक दिया था। जानती थी कि शरीफ और आला ज़र खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां कभी भी अपने दिल की हिलावर्जी नहीं करती। जब खुदा ने मर्द को औरत से अफजल रखा है तो उस पर हुक्मरान मुकर्रर किया, तो जब मर्द उसे सीधा रास्ते पर लाए तो उसे वो रास्ता अपना लेना चाहिए। आवाज़ तब उठानी चाहिए जब मर्द कुरान और शरीयत से हटकर उस पर सख्ती करे। तब एक औरत का एहतजाज बनता है और वो अपने हक के लिए लड़ने का हक रखती है। रिजा ये बात समझ चुकी थी और उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का नावल आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारे